PCB की 73 सालों की हिस्ट्री में सिर्फ चंद गिने चुने क्रिकेटर्स चेयरमैन रहे हैं और ये अजीब सी बात लगती है इसलिए कि ये बिजनेस क्रिकेट का है और क्रिकेटर्स इस पोजीशन पे बहुत कम आए हैं। शायद एक मिथ सी क्रिएट हो गई कि मैनेजमेंट नहीं आती है या इनका वो कैलिबर नहीं है। जैसे कि पहले कमेंट्री बॉक्स में था कि क्रिकेटर्स का क्या काम है कमेंट्री में आएंगे ये, मगर वो मिथ ब्रेक हुई और अब आप देखते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेटर्स छाए हुए हैं। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे चल के अब क्रिकेट बोर्ड में एक रास्ता बनेगा बहुत सारे क्रिकेटर्स का आके और इस क्रिकेट गेम को गवर्न वो कर सकें। फिर सवाल ये भी था, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये सवाल था कि ये यहाँ पे मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि फायरिंग रेंज है, जैसे पता है ये जो पोजीशन है ये आसान नहीं है, क्योंकि हर एक का अच्छी बात भी है कि क्रिकेट के ऊपर जो है एक व्यू है और एक हमारा बॉन्ड बनता है क्रिकेट के थ्रू पूरे मुल्क में। देखिए ऐसे चैलेंज जो है वो बड़े कम आप के सामने आते हैं और मैं समझता हूं कि किसी भी उम्र में इस किस्म का जब चैलेंज आता है सो आपकी ग्रोथ होती है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मेरी किताब में आप ग्रो करते हैं जब आप तने तनहा खड़े होते हैं, अकेले होते हैं, आपको पता चल जाता है आप में कितनी डेप्थ है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कितनी आप में अहलियत है, कितना आपका टेम्परामेंट है। एक आसान पोजीशन जो कि कमेंट्री बॉक्स की पोजीशन है उसको छोड़ के यहाँ पे आना अपने आप को चैलेंज करने वाली बात है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे चल के चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि क्रिकेट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए और आगे चल के जो है इसमें इम्प्रूवमेंट भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा फिर मैं जो 92 वर्ल्ड कप के यहाँ पे प्लेयर्स आए हुए हैं आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल या अनऑफिशियल कैपेसिटी है नहीं। मैं ये चाहूँगा कि जो फीडबैक है वो खुल के दें और इसलिए कि कई दफ़ा आप क्रिकेट बोर्ड में जब जाते हैं तो घिर जाते हैं और आपको बाहर के ओपिनियन ज़्यादा फिर आपको नज़र भी नहीं आते, आप समझने भी नहीं चाहते हैं। आपके थ्रू जो है वो मेरी एक ग्राउंडिंग होगी, मेरी एक तरह से ट्रेनिंग भी होगी और मुझे रियलिटी चेक भी मिलता रहेगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन रहे और मैं सब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ बाय द वे, इसलिए कि हमारी एक छोटी सी फ्रेटर्निटी है क्रिकेट की। आपकी वेलफेयर मेरे लिए पैरामाउंट है, आपके सजेशंस मेरे लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और आगे चल के फिर आपसे राब्ता भी इंशाल्लाह रहेगा। विजन क्या है? देखें विजन जो है वो बड़ा क्लियर कट है मेरे हिसाब से और मैं हमेशा से सोचता था कि जब भी इस पोजीशन पे कभी मौका मिलेगा तो विजन जो है उसको थोड़ा सा रीसेट करूंगा कि और समझता हूं मैं कि क्रिकेट का जो कॉम्पस है, डायरेक्शन है, GPS आप कह ले, इसको रीसेट होने की ज़रूरत है और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मगर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सादा है और सामने है कि क्रिकेट बोर्ड की जो एक परफॉर्मेंस है वो आपकी क्रिकेट टीम से रिलेट करती है और क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रिलेट करती है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी एज क्रिकेट है, जो आप नीचे जो काम कर रहे हैं जो कि दिखता नहीं है, उस पे बेस होती है। ये कितने टीयर्स के ऊपर काम करना है और हर टीयर के ऊपर आपको डायरेक्शन जो है वो रीसेट करनी है और डायरेक्शन रीसेट करने से मुराद फॉर एग्जांपल ये है कि आपकी जो कोचिंग है उसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टारगेटिंग कोचिंग नहीं है। अगर मुझे आज पाकिस्तान को 3 रिस्ट स्पिनर्स चाहिए हैं, 4 ओपनर्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के मेरे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। आगे चल के जो टैलेंट की ग्रोथ और ग्रूमिंग है वो इस तरह से करने की ज़रूरत है और फिर इतना बड़ा हमारा कैनवस है और वो कैनवस में अगर अभी भी आपको कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट नज़र नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं और इसको सुधारने की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो कोचिंग है उसको रिविजिट हमें करना है। इसी तरह से आपकी एज क्रिकेट कुछ काम नहीं हुआ है पिछले
کیونکہ آپ جو تھے ایسوسیشنز کو بنا رہے تھے، سو ایک طرح سے آپ کی اسکول، آپ کی کلب کرکٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے نان ایگزسٹ، کلب میں کیا حالات ہیں، ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. اور یہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی کلب پاکستان میں اگر ایک بھی انٹرنیشنل پلیئر پروڈیوس کرتی ہے تو اس کا سارا خرچہ پی سی بی اٹھائے گا اس کلب کا. سو نیٹس، رولرز، بالز، ایک کوچ اگر وہاں پہ دینا ہے تو وہ بھی دیں گے، کیونکہ یہ انسنگ ہیروز ہیں جو کلب رن کرتے ہیں. سو ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ایک ہمارا مسنگ لنک بنا ہوا ہے. کیونکہ کلب کرکٹ اگر آپ کی بیٹھ جاتی ہے تو آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ بیٹھ جائے گی، فرسٹ کلاس بیٹھتی ہے تو آپ کی پھر انٹرنیشنل ٹیمز کو جو ہے وہ پرابلمز ہوئیں گے. اور اسی طرح سے جو میں نے انکریز کی بات کی ہے ریٹینرشپ میں، فرسٹ کلاس کی، ہم خواتین کے ریٹینرشپ کے اوپر بھی ایک نگاہ بنائے ہوئے ہیں، اس کی میں الگ ایک بریفنگ لوں گا. سو ان کا بھی جو سکیل ہے وہ اوپر انشاءاللہ کریں گے. یہ بڑی بڑی ایک آتے ساتھ ہی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کرنا ہے. اور دیکھیں ڈیسیجن میکنگ میرا کام ہے، اس پوزیشن پہ آیا ہوں تو ڈیسیجن لوں گا. اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ ٹف جاب ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا اوپینین ہے ریگارڈنگ کہ کیا پرفارمنس آپ کی ہو رہی ہے. سو میں یہی چاہوں گا کہ زیادہ باتیں میں نہ کروں. میں چاہوں گا آئیڈلی اسپیکنگ کہ چیئرمین کی کم پروجیکشن ہو اور ٹیم کی زیادہ ہو، کپتان کی زیادہ ہو. کیونکہ دنیا میں کسی بھی چیئرمین کو اتنی امپورٹنس نہیں ملتی جتنی کہ پاکستان میں ملتی ہے. سو میں چاہوں گا کہ ٹیم جو ہے وہ اتنا اچھا کرے کہ ان کی ہائی لائٹ ہوں پرفارمنسز، رادر دین کہ جی کہ یہ ساری جو ایک نقصان کی جڑ ہے یہ جو ہے وہ بندے ہیں جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہر جو پلیئر ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھے. پاکستان ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا آپ ان کو لچک دیں، اس لیے کہ میری طرف سے جو ان کو بات کہی گئی ہے کہ آپ جب اپنے بیریئرز توڑتے ہیں تبھی آپ ایکسیلنس اچیو کرتے ہیں. اگر آپ کیج میں رہتے ہیں تو وہ جو شیر ہے وہ بھی بالکل ہی آرڈنری لگتا ہے، مگر جب وہ کیج سے باہر آتا ہے تو آپ اس کا رویہ دیکھیں. سو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے یہ جو سیمی ڈری رہتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، اس سے باہر نکل آئیں. اور اگر وہ ماڈل فالو کریں گے کہ جس میں آپ کی سکلز امپروومنٹ کی بات ہے، چاہے وہ بولنگ ہو، بیٹنگ ہو، فیلڈنگ ہو، یا پھر ایکسیکیوشن کی بات ہے، تو اس پہ اگر آپ کے فیلیئرز بھی ہوتے ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایونچولی آگے چل کے 2-1 3-1 ٹھوکریں کھا کے کھڑے ہو جائیں گے. سو میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں ٹیلی ویژن پہ کرکٹ سرو کر رہے ہوں، لوگ دیکھ رہے ہوں، سو پاکستان ٹیم کے لیے لوگ رکیں، جو کہ پہلے ہوتا تھا. کیونکہ ہماری جو کرکٹ ہے اس میں لائف، اس میں گریٹ پرفارمنسز آن دا ڈے، ورلڈ کلاس پرفارمرز ابھی بھی ہیں. باقی ٹیمز میں 2-3 ہیں، پاکستان کے پاس کم از کم 4 یا 5 میچ ونرز ہیں. سو اوور آل سب کی میرے خیال میں 90% یہی ٹیم بنتی ہے. 2-1 کی جگہ پہ پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ بڑی بات نہیں ہے. بٹ میں صرف یہی آپ سے کہوں گا کہ رسپانسبل رہیں، اس ٹیم کو بیک کریں. ہماری پالیسیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی نیوز ملے گی ریگارڈنگ کرکٹ. مجھے باقی چیزوں کا اتنا کچھ ہے نہیں ہے، مجھے کرکٹ کی بات کرنی ہے صرف. اور میں یہاں پہ آیا ہوں کرکٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہ ہوئے، اور کرکٹ میں ڈیسیجنز لینے کے لیے. سو جو میری سمجھ میں ہوگا وہ میں ڈیسیجن لے جاؤں گا. ہاں غلطیاں کروں گا، مجھے جب میں ایسی چیز ہوتی ہے تو غلطی بھی ہوتی ہے. کیونکہ وہ ایک میں بات بھی کر رہا تھا کہ وہ کہاوت بھی ہے ایک طرح سے فنی سی کہ گاڈ گیو می پیشنس بٹ پلیز ہری اپ. سو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مجھے کام بہت سارے کرنے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے میں آپ کو رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کی سپورٹ رہی، اگر آپ میرے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے یا اس کے اوپر آپ کے کچھ سوال ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بٹ کرٹیسزم کرنا بڑی آسان چیز ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ سمجھے کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں. میں یہاں پہ دیکھیں ہرگز گالیاں کھانے نہیں آیا ہوں، کیونکہ میرا اور میرے بھائی کے نام پہ یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں ایک انکلوژر ہے. سو کچھ کر کے آیا ہوں میں یہاں پہ، اور کسی وجہ سے یہاں پہ مجھے لایا گیا ہے.
سو بالکل سر آنکھوں پہ آپ کے سجیشنز، مگر جسٹ فار دا ہیک آف اٹ میں یہاں پہ کرٹیسزم نہ سنوں گا، اور اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ، اور اچھا ملے گا، کنسٹرکٹیو ملے گا. میرا مطلب کہنے کا یہ، میں کوئی تھریٹ پرسیپشن نہیں کریٹ کر رہا ہوں. سو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ سب کو جانتا ہوں. مطلب میں بہت سارے کرکٹ کے کریئرز دیکھے ہیں، میں نے صحافیوں کے بھی بہت سارے کریئرز دیکھے ہیں، اور کئی تو یہاں پہ ہیں جو کہ میرے ساتھ جب میں کھیلتا تھا تو تھے، ابھی تک چل رہے ہیں. سو میں جانتا ہوں تھوڑا سا اب چینج ہو گیا سینیریو، مگر اتنا بھی چینج نہیں ہوا ہے کہ چیزیں اور ہم آپ ایک پیج پہ نہ ہوں. سو بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ 73 سال کی ہسٹری میں بہت کم ٹیسٹ کرکٹرز چیئرمین ہوئے ہیں. سو امیدیں آپ کی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، مجھے اس کا پورا احساس ہے. مگر ایز لانگ ایز کہ ہم اور آپ جو ہے ان آفیشل کو بھول کے صرف کرکٹ کے اوپر لگ جائیں تو یہ ٹیم کہاں سے کہاں چلی جائے گی، اور یہ سسٹم کہاں سے کہاں چلا جائے گا. سو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. کوئی سوال ہے تو I'm here. تھینک یو رمیز بھائی. سہیل عمران، پھر رفیق خان، پھر عمر فاروق آلسن. رویز، ابھی آپ 92 ورلڈ کپ کی بار بار بات بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا ایک بڑی لیگیسی ہے ہمارے کرکٹ میں. جس طرح اس دور میں ہم نے دیکھا کہ جو کپتان تھے وہ آل ان آل تھے، ان کو سب کچھ کرنے کی آزادی تھی. اس وقت کی سلیکشن کمیٹی کا کسی کو نہیں پتا، کوچز کا کسی کو نہیں پتا. کیا اب آپ چاہیں گے کہ جو کپتان اس وقت ہماری ٹیم کا ہے اس کو بھی اسی طرح لیڈرشپ دی جائے، لیڈر بنایا جائے، اس کے کام میں مداخلت نہ کی جائے، اس کی سلیکشن میں جو وہ سلیکٹ کر رہا ہے، جو وہ لڑکے مانگ رہا ہے، بے شک وہ نیٹ سے لے کے لڑکا آئے تو تاکہ اس کو بیک کر کے، کیونکہ آپ عمران خان کو اسی وجہ سے بیک کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیڈرشپ کوالٹیز تھیں اور اس نے اعتماد کیا تھا پلیئرز کے اوپر. دیکھیں بالکل، کیونکہ میں اس دور میں کھیلا ہوں جہاں کپتان 10-1 تھے. مگر پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میڈیوکر رہے گی، 4 5 6 یا 6 7 8 کے نمبروں پہ رہے گی، سو پھر ملٹیپل آئیز آپ کے اوپر جڑ جاتی ہیں ریگارڈنگ سلیکشن. عمران خان جو تھی ان کے پاس ٹاپ ٹیم تھی، انہوں نے بنائی تھی، اور اسی لیے جب میں کھیلتا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ چیئرمین بورڈ کا کون ہے یا سلیکٹر کون ہے. انہوں نے کہہ دیا کھیلیں گے، آپ کھیلتے تھے. سو میں چاہتا ہوں آئیڈلی اسپیکنگ کہ وہی رجحان ہو، کیونکہ یہ گیم جو ہے 100 سالوں میں بدلی نہیں ہے، 150 سالوں میں. یہاں ابھی بھی کپتان جو ہے وہ مالک ہے. سو میں ریئلائز کرتا ہوں، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کہ سالو نہیں ہو سکتی ہے. یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس میں دیکھنے والا یہ ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، سو اسکائی از دا لمٹ فار یو. آپ کو جو ہے یہ جو چیز آپ مینشن کر رہے ہیں یہ ارن کرنی پڑے گی تھرو پرفارمنسز. نیکسٹ. رمیز، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنے ہیں. میرا کوشچن آپ سے 2 ہوں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل سطح پر ہمارا جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ کیا اہم کردار ادا کر رہا ہے یا ناکام ہے؟ اب چونکہ آپ آ گئے ہیں تو کیا کردار ادا کریں گے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ جو ہمارا گورننگ بورڈ ہے، گورننگ بورڈ کے اختیارات کیا کیا ہیں؟ کیونکہ احسان مانی صاحب تھے، اگر وہ کام کرتے تو بورڈ اس کو منظور کر لیتا تھا. آپ آئے ہیں تو آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ منظور کر رہا ہے. تو مجھے تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے. عمران خان لیڈر ہیں، لیکن آج کل دیکھ لیں جو تھو ان کے ساتھ ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ. کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے مطلب گورننگ بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا نچلی سطح پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جو آپ کہیں گے اس پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ مطلب آپ کو کیا شکوہ کیا ہے؟ لازمی ہے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں پچھلے بورڈ پر، تو گورننگ بورڈ کے لوگوں نے کبھی ان کو نہیں کہا احسان مانی؟ دیکھیں خان صاحب، اس وقت تو آج میرا پہلا دن ہے اور میں سمجھتا